अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नॉवेल उसरी उसरा की एपिसोड 14, जिसकी राइटर हैं हुस्ना हुसैन। और काफी अच्छा सफर जा रहा है यार हमारा, बहुत अच्छा मजे का नॉवेल है ये वाला। और अगर आप लोगों को देखना हो कि मुश्किल हालात में हंसा कैसे जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जीरो से शुरुआत कैसे की जाती है, अपनों की बेरुखी और बेपरवाही को कैसे झेला जाता है, जब सगे रिश्ते मुंह मोड़ लें तो वहां से मूव ऑन कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों के लिए ये नॉवेल बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि ईमान को मजबूत करने के लिए आपको एक दफा ना एक दफा ये पढ़ना जरूर चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सुनना वैसे ज्यादा अच्छा है कि बंदे का टाइम वेस्ट नहीं होता, उस जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं और कानों को यहाँ पर हम लोग मसरूफ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी काम की बात जो मैंने आप लोगों से करनी थी। अब हम लोग करते हैं नॉवेल को स्टार्ट। रेडी सेट गो। गहरी सांस लेकर एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स जेब में रखता वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो वह डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। नाश्ते का वक्त तो वैसे भी गुजर चुका था। वो कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गया। खाने के दौरान मुकम्मल खामोशी रही, ना वो इसे देख रहा था ना वो कोई बात कर रही थी। अलबत्ता गाहे बगाए एक नजर इस पर जरूर डाल लेती। खाने के बाद चाय बनाकर वो लाउंज में आ गई। एक कप इसके आगे रखा और एक अपना कप हाथों में लेकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। वो बेमकसद चैनल बदल रहा था, मामूल के बरक्स बहुत खामोश था। चाय ठंडी हो जाएगी, इसने कहा तो ट्रे करीब करते हुए इसने पानी का ग्लास उठा लिया। अपनी टैबलेट्स मुंह में रखते हुए पानी पिया। इससे फारिस की खामोशी पर गुस्सा आने लगा। इसके हर मामले पर नजर रखकर वो अपने सभी मामलात इससे बेखबर रखे हुए था और ये नहीं कि कोई बात शेयर कर ले। सोच कर तब चढ़ी, सर उठाकर इसे देखा। कल रात तुम मुझसे बातें करते रहे। एक लम्हे का तवक्कुफ करके इजाफा किया। नींद में। फारिस को अच्छा लगा, खांसते हुए इसकी तरफ देखा। मैं बातें करता रहा। आंखों में बेयकीनी उतर आई। जन्नत ने इस बात में सर हिलाया। तुमसे? हैरत। हाँ, नींद में। सदमा। बिल्कुल। वो अंदर तक सुन हुआ, लेकिन फिर ये सोच कर कि जन्नत इस तरह की बातें सिर्फ तंग करने के लिए कर सकती है तो कुछ पुरसुकून हो गया। नाइस ट्राई, लेकिन मुझे नींद में बातें करने की आदत नहीं है। अपना कप उठाकर मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन कल रात तुमने बातें की, मुझसे बोलते रहे। वो मजाक में ले रही थी, मगर फारिस के तासुरात में यह संजीदगी उतर आई। ऐसा नहीं हो सकता, वो कतई लहजे में बोला। हो चुका है। वो मजे में थी। क्या बात की मैंने? अब के वो इसकी आंखों में इस तरह आप देख सकती थी। लो तो तुम अभी मान ही नहीं रहे थे। वो हंसी। जन्नत, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो संजीदा था। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रही हूँ। वो चाय में चीनी डालकर चम्मच हिलाने लगी। मैंने क्या कहा? कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं कहा। वो इसकी कैफियत से महसूस हो रही थी। फारिस ने घूर कर इसे देखा। मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? जवाबन इसने और ज्यादा घूरा। तो फिर किसे बताओगी? डॉक्टर बुखारी को। और किसे? डोंट यू डेयर। इसने कप रख दिया। जन्नत के चेहरे पर कई तरह के मुसरत भरे रंग बिखरे। इतने दिनों से वो इसे तंग कर रहा था, बिल आखिर आज वो इसे जिद करने में कामयाब हो ही गई। मुझे डॉक्टर बुखारी ने कहा था अगर मैं तुम्हारे बिहेवियर में किसी भी तरह का बदलाव देखूं या किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कुछ भी तब्दीली महसूस हो तो इन्हें जरूर आगाह करो। मैं थका हुआ था, मुझे एलर्जी भी हुई। अगर दवाओं के जेरे सर कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैंने कोई एतराज किया? वो मजे से चाय के घूंट ले रही थी। जन्नत, वो अच्छा खासा चिढ़ गया। जो भी बात होगी डॉक्टर बुखारी से होगी। इसने हाथ उठाकर ऐलान किया। तुम जानती हो वो मम्मी से राब्ते में रहते हैं? वो सही मायनों में इसे परेशान नजर आया था। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। वो इसे तंग करके बहुत खुश हो रही थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए बहुत सीरियस बात है, प्लीज। वो अजहद संजीदा था। तुम डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा। मैं। वो कुछ कहते कहते रुका। तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था, ना कि इस तरह मुझे सुनती रहती। इसने झिड़क दिया। जगाया तो था, तुमने मुझे डांट दिया आगे से। वो आंखों में इस तरह लिए खड़ा रह गया। और अगर सुन भी लिया होगा तो इसने लहजे में नरमी से मुकर मासूमियत से पलके झपकाए। फारिस के लब भींच गए। आंखों में नाराजगी उतर आई। पेशानी पर ढेर सारे बल लिए वो लाउंज से चला गया। चाय तो पी लो। वो उठकर तेजी से इसके पीछे आए, मगर कोई भी जवाब दिए बगैर इसने बेडरूम का दरवाजा गुस्से से बंद कर दिया। जन्नत अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। फारिस वजदान इससे नाराज हो चुका था। पैकिंग के दौरान इसके आगे पीछे फिरते हुए इसने बात करने की कोशिश की तो इसने कोई जवाब न दिया। तैयार होते हुए बारहा मुखातिब कर रही थी, मगर वो तो ऐसा हो गया जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। खाने की मेज पर भी खामोशी की इंतहा हो गई। अब वो वही खड़ूस मगरूर बदमिजाज फारिस था, पुराने वाला,
जन्नत हैरान थी, आखिर ऐसा हुआ क्या था, ऐसी कौन सी बात थी जो इसे बुरी लग गई थी। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खासी सोच विचार के बाद जरा सा एहसास हुआ तो कह दिया। गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब रवां दवा थी, वो अपनी नशिश पर इसके बराबर में बैठी थी। पूरे पाकिस्तान से को बताओ मेरी बला से, एक शान और तमकनत से भरा जुमान वो क्रोफर से कहकर बाहर देखने लगा। जन्नत हैरान हुई, वाकई। फिर कंधे उचकाकर इसने भी रुख बदल लिया। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर अदील अहमद नजर आया तो छूटते ही पूछ लिया, मिस्टर अदील, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो नींद में बातें करता हो? सॉरी, अदील को जन्नत कमाल की बात खाक समझ में ना आई। मतलब जो नींद में बातें करे? मैं एक को जानती हूँ। हाथ से अपनी तरफ इशारा किया यूं जैसे बड़े एजाज की बात हो। फारिस ने गुस्सा दबाते हुए जन्नत को बाजू से पकड़कर दाईं तरफ खड़ा किया। बाज आ जाओ तुम। नहीं, बाज आसमान पर ही ठीक है, इसे नीचे मत बुलाओ तुम। वो बड़े मजे में थी। एंड बाय द वे, तुमने खुद मुझे कहा कि सबको बता दो, क्या मसला है? वो जब्त करके झटके से पलट गया। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में तो इसने इंतहाई कर दी। करीब बैठे किसी सूटेड बूटेड आधे अंग्रेज आधे पाकिस्तानी अंकल से स्लीप टॉक का मौजू छेड़ दिया। वो बता रहे थे कैसे इनके अजीज नींद में चला करते थे और कैसे वो एक बार घर से बाहर निकल गए थे, और वो बहुत हैरान और परेशान हो रही थी। क्या वाकई अंकल ऐसा ही होता है? ओह मेरे अल्लाह, अच्छा फिर क्या हुआ था? वो सीट आम पर कोहनी टिकाए हाथ को पेशानी और आंखों के ऊपर रखे जब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। अंकल साहब से गुफ्तगू खत्म हुई तो मोहतरमा को भूख लग गई। बैग से चिप्स का पैकेट निकाल लिया। फारिस को ऑफर की तो अच्छा खासा जल्ला भुना बैठा था, रिस्पॉन्स तक ना दिया। वो कंधे उचकाकर रुख बदल गई। चिप्स के चंद पैकेट, चॉकलेट्स, बिस्किट निकाल दिए। वो मजे से खा रही थी तो सामने बेंच पर बैठे बच्चे इस पर संजीदगी से नजरें जमाए हुए थे। बैग था या कोई जादुई थैला, चीजें खत्म ही नहीं हो रही थी। इसी दौरान एक नन्ही सी बच्ची नजर में आ गई। इसके पैरों में फूल जैसे जूते थे। जब वो कदम कदम उठाती तो सुर्ख रोशनी सी बिखरती। हम भी ऐसे जूते लेंगे, फारिस की जानिब झुक कर कहा। वो मोबाइल पर कुछ लिख रहा था, सर उठाकर देखा, फिर देखता ही रहा। बच्ची ने नया नया चलना सीखा था, फ्रॉक में तो कोई खिलता हुआ फूल ही लग रही थी। ठीक है, हम यही लेंगे। वो मंजर देखकर इसका मूड खुशगवार हो गया। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मोहतरमा को होश आया तो फिर से टोका, ये हम सिर्फ तुम हो? आपकी कड़ी नजरों से इसे घूरा। वो स्ट्रॉ दांतों में दबाए रुख बदल गई। फारिस की निगाहें काफी देर तक इस बच्ची का ताकुब करती रही। तुम्हें लगता है जब हमारा बेबी आएगा तो हम अलग हो सकेंगे? इसने कहा। जन्नत ने चौंक कर इसे देखा। स्ट्रॉ मुंह में ठहर गया, अंदर तक खामोशी छा गई। तुम में ऐसा करने की हिम्मत आ सकती है? मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं। वो सच कह रहा था। वो जितना मजबूत था अपनी औलाद के लिए इतना ही कमजोर हो सकता था। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जन्नत की आंखों में नमी उतर आई, आंखें, नाक, गाल सुर्ख होने लगे। ओह गॉड, क्या हो गया है? वो सही मायनों में घबरा गया था। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा मैं इसे तुमसे छीन लूंगी। मैं यही समझी हूँ। वो रो पड़ी। तुम गलत समझो, फॉर गॉड सेक रोना बंद करो, लोग हमें देख रहे हैं जन्नत। हाँ तो देखने दो, इन्हें पता चलना चाहिए तुम कितने बुरे हो। वो उठकर अपनी पुश्त पर हाथ बांधे इसके आगे खड़ी हो गया ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि वो कितना बुरा है। वो इसकी इस हरकत पर सीख पाओगे। हाँ, चुप कर रोती रहूं, कोई परवाह नहीं। ये नहीं कि दो लफ्ज तसल्ली के बोल दो। पस्त आवाज में शिकवा किया। वो कदरे हैरत से इसकी तरफ मुड़ा। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? बराबर में बैठकर पूछा। यही कि मेरे बच्चे को पूरा का पूरा अपने पास रख लेना। मैं हफ्ते में एक दिन मिल लिया करूंगा, या फिर ये कि खुला के लिए जो वकील चाहिए वो मैं हायर कर दूंगा। वो लम्हे भर के लिए थमी। अंदर ही अंदर और रोना आया। खबरदार जो मुझसे तुमने बात भी की तो। अपना बैग पैक इसकी गोद में पटक कर दूसरे बेंच पर जा बैठी। फारिस गहरी सांस लेकर रह गया। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आंसू साफ करते हुए वो बड़बड़ाई। हाँ, मगर आपकी वाला तो खूबसूरत भी है। आंटी जी ने किताब से नजरें हटाकर ऐनक आगे पीछे करके इसके वाले को गौर देखते हुए तबसरा किया। गालबन वो काफी देर से इनकी चिक चिक मुलाहिजा फरमा रही थी। शौहर ऐसा हो तो बीवी को क्या खाक सुकून की नींद आती होगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी बात समझे बगैर इसने अपनी कही। गुड लुकिंग मर्दों की बीवियों को बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। जन्नत का मुंह खुला। बात तो जैसे अब समझ में आई थी। कोई गुड लुकिंग नहीं है वो, तड़प कर कहा। आंटी जी ने अब कैनक नाक पर खिसका कर इसे घूरा। भला ये कैसी बीवी थी जिसे अपने शौहर की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी? नजर रखा करो इस पर, माओ की तरह नसीहत की। मुझे नहीं रखनी कोई नजर वजर। बिगड़ कर सीने पर बाजू बांधे टांग पर टांग रखी। करता है तो कर ले तीसरी चौथी शादी। रोने के बायस मोहतरमा की आंखें और नाक सुर्ख हो रही थी। आंटी जी को खुद सरी पर गुस्सा आ गया। ये आजकल की नौजवान नस्ल बर्दाश्त तो है ही नहीं इनमें। लो बताओ, दूसरी तीसरी चौथी शादी, ये भी कोई कहने की बात है?
اور کل کو اگر دوسری تیسری چوتھی آ گئی تو لگ پتا جائے گا. آنٹی کو برہم دیکھ کر وہ ذرا مدھم پڑی. ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کورٹ میں جا کر کھلا لے گی، پھر شاید وہ جوتا ہی اتار لیتی. فارس کو مکمل نظر انداز کیے وہ ان سے باتیں کرنے لگی. آنٹی کے پاس بہت سے مشورے تھے. انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور شوہر کو مٹھی میں کرنے کے گڑ سکھانے لگے، اور گڑ سکھاتے سکھاتے اپنی نان جٹھانی کے قصے چھیڑ بیٹھے. جنت ان کے خاندانی سیاست اور مسئلوں میں ایسی الجھی کہ فارس کے ساتھ اپنی لڑائی، غصہ، ناراضگی سب بھول بھال گئی. اس کا ہرے رنگ کا بیگ پیک اپنے گھٹنوں پر رکھے فارس نے بے ساختہ سکھ بھرا سانس لیا. 15 منٹ بڑے سکون سے گزرے. اعلان ہوا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا. میرا تو فورتھ منتھ چل رہا ہے. وہ سارے حال احوال دے رہی تھی جیسے کئی سالوں کی شناسائی ہو، اور آنٹی جی بھی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے یوں خوش ہوئی جیسے وہی نانی بننے والی ہو. پریگنینسی کے حوالے سے بھی نصیحتیں کی. جاتے وقت فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہوا. میں آپ کو بہت مس کروں گی آنٹی، ان سے گلے لگ کر بولی. فارس کی آنکھیں گھوم گئی، سر چکرانے لگا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے کسی کی دوست بن جاتی ہے؟ کاش میری سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی. ہاں کاش. فارس نے ہاتھ پکڑ کر دانت پیسے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا. صبر نہیں ہے تم میں؟ اسے برا لگا. پچھلے 1 گھنٹے سے صبر ہی تو کر رہا ہوں. ہاں تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ فلائٹ لیٹ ہوگی. سراسر میری غلطی ہے. وہ بہت تعریف ہوا اور اس کا ہاتھ گرفت میں لے آگے بڑھ گیا. وہ محض سے گور کر رہ گئے. بزنس کلاس کیبن میں نیل کو روشنی کا گھما تھا. پرسکون خاموشی. آس پاس بہت سے مسافر نیند کے آغوش میں اتر چکے تھے، بشمول اس کی زوجہ محترمہ کے. تاہم وہ جاگ رہا تھا. ٹیبل ٹرے پر لیپ ٹاپ رکھا تھا. اسکرین روشن تھی. کچھ بے چینی سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ آرام دہ حالت میں برا جمان بہت بے چین لگ رہا تھا. آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں تھی. دل میں وہموں کا خوف تھا. حالات کی دہشت تھی، ماضی کی وحشت تھی، اور سوال تھے، بہت زیادہ اور مشکل سوال. اسے سنبھلنے میں وقت لگا تھا. اب بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا. کیفیت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ وہیں کھڑا ہو. اندر بہت شور تھا اور بے تحاشا بے سکونی. تم سوئے نہیں؟ جنت کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا. اسے دوبارہ وومیٹنگ ہوئی تھی تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ نڈھال سی نیم دراز تھی. نیند نہیں آ رہی کہہ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو. پریشان ہو؟ جانے کب سے وہ اس کی بے چینی ملاحظہ کر رہی تھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی. نہیں. وہ چپ ہو گئی. تم کچھ کھا لو اس نے کہا. میرا دل نہیں چاہ رہا. منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لی. حلق کڑوا تھا، ذائقہ خراب. کھانے کے تصور سے ہی ابکائی آنے لگی. اب اس طرح کی چیزیں کھاؤ گی تو یہی ہوگا. کس طرح کی چیزیں؟ جن سے بیگ بھرا ہوا تھا. تمہارا مطلب ہے مارننگ سکنکس، چپس، چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جنت کی بھویں سکڑ گئی. تم سے بحث فضول ہے. اس نے فلائٹ اٹینڈنٹ کال بٹن دباتے ہوئے کہا. ہاں لاجواب ہو گئے ہو. اب تو تم یہی کہو گے. تنک کر بولی. کچھ ہی دیر بعد فلائٹ اٹینڈنٹ حاضر ہوئی. فارس نے فروٹ پلیٹر میل کا آرڈر دے دیا جو کہ کچھ ہی دیر میں پیش کر دیا گیا. اس کے اصرار اور 1-2 گھونیوں کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گئی. چاہو تو ہر 5 منٹ بعد ایک بائٹ لے لو، لیکن یہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے. اس کی سیٹ کی پوزیشن ایڈجسٹ کرتے ہوئے ٹیبل ٹرے کھول دی. ایئر ہوسٹس ایک ایک کر کے اشیاء رکھتی گئی. وہ گہری سانس لے کر باہر تاریکی میں دیکھنے لگی. فوک اٹھا لیا، پھر بے دلی سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگی. اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سامنے دیکھ رہا تھا. لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک ہو چکی تھی اور ایسی تاریکی اس کے اندر بھی آ گئی. سینے پر بوجھ بڑا ہوا تھا. گہری سانس لے کر اس نے اپنی پیشانی مسلی. گزشتہ شب والی کیفیت ایک بار پھر اس پر طاری ہو رہی تھی. بات سامان کی تھی، اس گھر کی تھی، اس گھر کی دیوانوں سے جڑی ہی قایتوں کی تھی. شاید اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. جو دروازے سالوں سے بند تھے انہیں کھولنا نہیں چاہیے تھا. ایک منظر ابھرا، پھر دوسرا، تیسرا. اس نے آنکھیں میچ کر گردن کے پیچھے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا. پھر پانی کی بوتل اٹھا لی، چند گھونٹ بھرے. پھر چپس اور جیب سے ٹیبلٹس کا چھوٹا سا پیکٹ نکالنے والا تھا کہ جنت کی آواز سماعت سے ٹکرائی. گردیزی صاحب اس دن تمہارے دادا کی بہت تعریف کر رہے تھے. کہہ رہے تھے تمہاری پرسنالٹی بھی ان جیسی ہے. وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا. گردیزی صاحب؟ ہاں، وہ جن کے سفید لمبے بال تھے، اس دن شادی پر بھی تھے. جمال گردیزی. وہ سن ہوا. مسز سلمان نے تو اسے نہیں بتایا تھا. تو کیا وہ جنت سے ملنے آئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے تمہارے بزنس اسٹریٹجی، تمہارے فیصلے، تمہارا ہر معاملے میں اپنی ٹیم کو لے کر چلنے کا طریقہ لیٹ چیئرمین اعظم شیرازی جیسا ہے. یوں لگتا ہے جیسے آج بھی سب وہی ڈیل کر رہے ہوں. وہ بہت نارمل لہجے میں بتا رہی تھی، مگر فارس کے اندر سب فنا ہو رہا تھا. بظاہر یہ تعریف ایک رائے تھی، اور یہ رائے صرف گردیزی صاحب کی نہیں تھی. اس کے حلقہ احباب اور بزنس سوسائٹی میں تقریباً ہر دوسرا شخص یہی کہتا ہوا پایا جاتا تھا. مگر حیران کن بات یہ تھی وہ یہ سب جنت سے سن رہا تھا. کچھ غلط ہو گیا تھا یقیناً.
खतरे की घंटी बज उठी। गर्देजी साहब के तस्वुर से इसके जबड़े भींच गए। क्या ऐसा ही है? वो पूछ रही थी। नहीं। इसका दाहिना हाथ बेसाख्ता गर्दन तक आया। इसने टाई की नॉट ढीली कर दी, कॉलर के बटन खोल दिए। वजूद में आग जल उठी, आंखों में धुआं सा भर गया। जख्म सुलग उठे थे, रूह झलस रही थी। वो आजम शिराजी नहीं था। वो आजम शिराजी जैसा नहीं हो सकता था। इसके एहसासात से कतई बेखबर जन्नत ने लेवेंडर के घूंट लिए। और क्या कहा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। तासुरात बज़ाहिर सख्त नहीं थे, मगर अंदर की करख्तगी इसकी आंखों से अया हो रही थी। और तो कुछ खास नहीं, थोड़ी देर के लिए आए थे, इसलिए जल्दी चले गए। ओ हाँ। फिर जैसे कुछ याद आया तो इसकी तरफ देखा। मुझसे कहने लगे, यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ योर हस्बैंड, यू डोंट नो हिम। तुम अपने शौहर से बहुत मोहतात रहना चाहिए, तुम इसे नहीं जानती। हमला शदीद अर्क ज़र्ब कारी थी, हमेशा तब ही पड़ती थी जब तवक्का नहीं होती थी। इसकी मुठ्ठियां भींच गई। जन्नत को मिसेस सलमान के घर अकेले बेचकर इसने गलत कर दिया था। फिर ये कि मैंने कहा, ये बात करने के बाद आपको मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। फारिस वजदान शशुद सही से देख कर रह गया। फिजा की कशीदगी एकदम कम हो गई। घुटन का एहसास खत्म हुआ, सांसों से बोझ हट गया। मैंने सिर्फ इतना कहा और वो एकदम से हंसने लग गए, अजीब तरह से। फिर बोले, ऐसी बात फारिस की बीवी ही कह सकती है। इसके बाद वो ज्यादा देर नहीं रुके। सेब की काश मुंह में डालते हुए सर उठाया और रुक गई। फारिस इसे देख रहा था, पलके झपकाए बगैर वो इसे देख रहा था। जन्नत कमाल के लिए इसके तासुरात कतई समझ से बाहर हो गए थे। इसकी हेजल आंखें धुंधली मुबहम हो गई। इसकी हर हिकायत फिर से अंधेरा हो गई, मुकम्मल सन्नाटा हो गई। तुमने गर्देजी साहब से कहा वो मुझसे मोहतात रहे? इसने जैसे तस्दीक चाही थी। हाँ, क्या नहीं कहना चाहिए था? वो पजल हुई। वो अगले चंद लम्हों तक कुछ कह ना सका। वो इसे हैरान कर रही थी, बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। और जो बात वो कर रहे थे, दानिस्ता रुक गया। कौन सी बात? भवें सुकेड़कर फारिस को घूरा। पहेलियों में बातें क्यों करता था वो? उन्होंने तुमसे कहा यू शुड बी केयरफुल ऑफ योर हस्बैंड। हाँ, वो तो शुरू से ही बहुत केयरफुल हूँ मैं। इजी होकर बहुत मुतमईन लहजे में बोली। फारिस इसे देख कर रह गया। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे तुम कोई सीरियल किलर हो और मुझे इसका इल्म नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मुझे इल्म ना हो? तायद के लिए इसकी तरफ देखा, मगर दूसरी तरफ तो एक गहरा सुकूत था, ताज्जुब था, हैरानी थी, सदमा था। वो ऐसी क्यों थी? डॉक्टर मुस्तफा की नवासी वो ऐसी क्यों थी? अपने तमाम तर नाराजगी के बावजूद इसने गर्देजी साहब को इसका वीक पॉइंट नहीं दिया था। इसने साबित कर दिया था वो इसकी ही बीवी थी, इसके साथ ही खड़ी थी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद, इतनी अजियतें, इतना दर्द, इतने गम सहने के बावजूद, इतने इख्तलाफात की जद में रहते हुए भी, इसे अपना फैसला सुनाकर, अपनी नाराजगी पर कायम होकर भी वो इसके साथ ही थी। अपने अंदर इसे एकदम सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। लेकिन इनकी ये बात तो ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती। एक बार फिर इसे टटोला कि शायद कहीं तो इसके अंदर शक व शुबहात के साए होंगे, कहीं तो इसे कोई ऐसी बात मिली होगी जिसने इसके अंदर का सुकून मिटा दिया होगा, ऐसा साथ जलाए होंगे। मगर मैंने तुम्हें जानकर क्या करना है? वो इसकी आंखों में आंखें डाले लापरवाही से पूछ रही थी। वो सही मायनों में लाजवाब अब हुआ था। मैंने कौन सा सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना है? एक अदा से अपने बालों को झटका। बातों बातों में आधी प्लेट खाली हो चुकी थी। फारिस के लिए मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं हमेशा दुरुस्त बात कहती हूँ। इसे अंदाजा ही नहीं था वो अनजाने में इसके दिल से कितना भारी बोझ हटा चुकी थी। अब वो मजे से खा रही थी। कुछ देर बाद निगाहों की तपिश का एहसास करके इसकी तरफ गर्दन मोड़ी। सीट आराम रेस्ट पर कोहनी रखी, बाएं हाथ की उंगली को अपने होंठ पर ठहराया वो इसे देख रहा था, बहुत नरमी से और बेइंतहा उनसियत के साथ। वो इस बिजनेस कैबिन की वाहिद मुसाफिर थी जो अपनी सीट पर आलती पालती मारे बैठी थी। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मशकूक होकर घूरा। कैसे देख रहा हूँ? जैसे देख रहे हो वही तो, कैसे देख रहा हूँ? सवाल मैं पूछ रही हूँ तुमसे। वो चिढ़ गई। कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? चंद लम्हों बाद इसने कहा, श्योर, बिल्कुल। एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में फोक उठाए इजाजत दी। वाई आर यू सो क्यूट? तुम इतनी प्यारी क्यों हो? और वो जो सोचे हुए थी कि कभी भी इसकी किसी भी बात पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देगी, तो सचमुच में ब्लश कर गई। सिर पिटाकर प्लेट रख दी, हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे का रुख मोड़ा। कहीं और देखो तुम। वो हंस दिया। खुद खिड़की की तरफ होकर प्लेट करीब कर ली। दिल धक धक कर रहा था। आवाज कानों में भी गूंज रही थी, जहाज में भी गूंज रही थी। इसे लगा ये धक धक फारिस भी सुन रहा होगा, मुसाफिर भी सुन रहे। आर यू ऑल राइट? वो हंसी जब्त किए पूछा था। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, कहकर अपनी शक्ल फिर से गुम कर ली।
بھلا جس کے پاس جنت ہو اسے اینٹی ڈپریشن کی کیا ضرورت؟ وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس نے پہلے تو اچھی خاصی نیند لے کر اپنی سفری تھکان اتارے اور اس کے بعد فرصت سے اپنی شاپنگ دکھانے مسز شیرازی کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ اپنے کپڑے، کوٹ، اسٹالر کے بجائے اسے بچے کے لیے کی جانے والی شاپنگ دکھانے کا زیادہ شوق تھا۔ اب تک اس نے جتنی بھی چیزیں خریدی تھی وہ سب کی سب بیڈ پر پھیلا دی۔ وہ ایک ایک چیز اٹھاتی جا رہی تھی اور انہیں دکھاتے ہوئے بتاتی جا رہی تھی اس نے یہ کب اور کہاں سے لی۔ فارس کے ساتھ کی جانے والی سب سے پہلی شاپنگ تو یادگار سی تھی۔ اس دن جو کچھ وہ انہیں نہیں دکھا سکی تھی وہ آج دکھا رہی تھی۔ مسز شیرازی آنکھوں میں خوشی کی رمق لیے بہت محبت سے ایک ایک چیز ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ لندن کی فضا نے جنت پر اچھا اثر چھوڑا تھا۔ صحت کچھ بہتر ہو گئی تھی، ہلکے کم ہو گئے تھے، چہرہ فریش بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ مسکراتی تھی تو آنکھیں بھی چمک اٹھتی تھی، مزاج میں جیسے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کا خوف ختم ہو چکا تھا، وہاں میں مبہم ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر تھی اور بہت زیادہ بہتر تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے ان کے تعلقات کی مزید بہتری کی دعا کی۔ اس نے بیگ سے سیاہ شاپنگ بیگ نکالا۔ یہ کب لیا؟ ذرا حیران ہوئی کہ اسے یاد نہیں تھا، نہ پہلے اسے دیکھا۔ کھولا تو اندر سفید رنگ کے ننھے ننھے سے موزے، جوتے، اونی کیپ، لباس تھا۔ فیٹر بھی سفید رنگ کا تھا۔ کیا یہ فارس نے لیے تھے؟ آنکھوں میں اشتیاق لیے کپڑوں کو ہاتھ میں لیا۔ اتنی نرم و ملائم چیزیں اس نے فوراً سے اٹھا کر مسز شیرازی کو دکھائی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ یقیناً فارس نے لیے ہیں، کتنے پیارے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی۔ ان کی پلکیں لرزی، ان کے لب کپ کپائے، ان کے سینے پر ایک بھاری بوجھ آ کر ٹھہر گیا۔ جنت نے چھوٹا سا منی کچن سیٹ نکالا۔ یہ اس نے بہت جلدی لے لیا ہے، وہ کہہ کر ہنسی۔ مسز شیرازی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکیں گی۔ جو کپڑے ہاتھ میں تھے ان پر گرفت بڑھ گئی، آنکھیں مکمل نم ہوئی، وجود اندر تک ویران ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کب لیے۔ سر اٹھا کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا۔ ان کے بدلتے تاثرات اسے پریشان کر گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً ایک گلاس میں پانی ڈال کر انہیں دیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد وہ وقفے سے گہری سانس لیتی رہی۔ آنٹی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہوں، ایسے ہی ذرا دل گھبرا گیا۔ آپ آرام کریں، میں بھی تو کب سے آپ کا سر کھا رہی ہوں۔ شرمندہ ہو کر ساری چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، انہوں نے روکنا چاہا، بس باقی شاپنگ کل دیکھیں گے۔ انہیں احتیاط سے بیڈ پر لٹایا، بہت محبت اور فکر سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھک گئی ہوں شاید اس لیے۔ ان کی آواز آنسوں سے رندی ہوئی تھی۔ میں فارس کو بلاتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پریشان ہو جائے گا وہ، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان کے گرد بازو ڈالے ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ آپ سو جائیں اب۔ ان کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ انہوں نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور تب تک ان کے پاس رہی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ احتیاط سے اٹھ کر لیمپ آف کر دیا اور بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ چند لمحوں تک وہاں کھڑی رہی، پھر اس نے راہداری کی جانب دیکھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، سر اٹھا کر بہت اوپر تک دیکھا۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی فارس اپنے آفس چلا گیا تھا۔ وہ بھی دوپہر تک بڑے دھڑلے سے اپنے نئے کمرے کا سامان سمیٹ شفٹ کر چکی تھی۔ آمنا سامنا ہوا نہ، میسج پر کوئی بات ہو سکی۔ واپسی پر کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ گزار کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، ایسا ہی کرتا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ اس کے رویے کا یہ بدلاؤ اسے بہت زیادہ محسوس ہوا۔ ممکن ہے اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا وہ اپنے کاروباری معاملات کو لے کر کچھ پریشان ہو۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ اسٹینڈ پر ہاتھ رکھے چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اب تک یقیناً وہ سو چکا ہوگا، مگر تسلی کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ راہداری کے آخر میں سٹنگ ایریا کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اس نے محتاط ہو کر آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شاور لے کر ابھی باہر نکلا تھا اور وارڈروب کے سامنے کھڑا شرٹ پہن رہا تھا۔ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ تم یہاں؟ وہ حیران ہوا۔ جنت بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ خیال تھا وہ سو رہا ہوگا تو ایک نظر دیکھ کر چلی جائے گی، مگر وہ میں اپنی چیزیں لینے آئی تھی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شیور؟ وہ ذرا کنفیوز سی اندر داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے، جب وہ صبح سے اسے نظر انداز کر رہا تھا تو ایسے میں منہ اٹھا کر اس کے کمرے میں آنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اندر ہی اندر خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ وارڈروب کی ایک طرف سلائڈ کے خانے میں مکمل خالی سامان دیکھنے لگی۔ اس کا ضروری سامان تو آج صبح ہی نیچے منتقل ہو چکا تھا۔ یاد آنے پر نچلا لب کاٹ ڈالا۔ پھر دوسری سلائڈ کھولی، وہ بھی خالی تھی۔ اللہ، کچھ تو نظر آ جائے جسے دکھا کر وہ کہے کہ ہاں وہ اس کے لیے آئی تھی۔ تیسری میں تو فارس کے کپڑے، گھڑیاں، جوتے اور ٹائیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ اف،
वो अपने नम बालों को तौलिए से खुश्क करता इसके पीछे खड़ा था। वो आईने में इसका अक्स वाज़े देख सकती थी मगर देखना नहीं चाह रही थी। यहाँ नहीं है, फंसी फंसी सी आवाज हलक से निकली। मुड़कर जाना चाहा तो वो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मुझे बताओ, मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, वो मैंने शायद कहीं रख दिया होगा। वो मेरी व्हाइट कलर की शर्ट थी, वही नहीं मिल रही। बस वही शर्ट ढूंढने आई थी। नजर झुकी हुई थी तो इसकी आंखों के तासुरात से लाइल्म थी, लेकिन लहजे में जो शरारत थी वो छुपी नहीं रह सकी। हाँ तो और क्या चाहिए होगा मुझे? इसकी बाएं तरफ से खिसकना चाह रही थी वो, लेकिन एक बार फिर इसके रास्ते में आ गया। वो बेतरहा से रूहान से हुई मगर ऊपर से बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। अंगूठे से उंगली की पूर को खुरचते हुए अब वो सर झुकाए खड़ी थी और वो कदरे गौर से इसे देख रहा था। मेकअप से मुकम्मल आ रही चेहरा, बालों को बस यूं ही लपेट समेट कर एक मैसेज सा बन बनाया हुआ था। कुछ लटे गालों के अतराफ हल्का सा खम लिए गर्दन को छू रही थी। शिकन लिए सफेद रंग की लंबी सी ढीली ढाली शर्ट जिसकी जेबों में गालबन बादाम भरे हुए थे आज सुबह खाते हुए नजर आई। टीलगो पजामा, गले में झूलता दुपट्टा और किसी और रंग का था। स्लीपर्स किसी और रंग के थे। इसका अपना आप कोई और रंग का हो रहा था। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मेरा तो अपने कमरे में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा लग रहा है? सीने पर बाजू बांधे इंतहाई संजीदगी से पूछा। जन्नत की धड़कन मिस हुई। सर उठाकर इसे देखा। बेख्वाबी का शिकार, आंखें हल्की सी बड़ी हुई शेप, लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में नरमी, लहजे में हिजन और तासुरात ने मुबहम से उदासी लिए। वो इसे नरमी से देख रहा था। वो नजरें झुका गई। हाँ, मेरा तो बहुत लग रहा है। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए तेजी से कहा। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, चौंक कर सर उठाया। शरारत भरी आंखें इस पर जमी हुई थी। वो गड़बड़ा कर रह गई। बताया तो है, शर्ट लेने आई थी। जवाब देकर दूसरी तरफ से निकलना चाहा मगर फारिस ने बाजू फैलाकर रोक लिया। क्या है? वो जी चुई। वो चंद लम्हों तक इसे मुस्कुराती निगाहों से देखता रहा। अब दिल में जगह नहीं दे सकती तो अपने कमरे में ही दे दो। बहुत चाहत से मुतालबा करके इसकी धड़कनों को मुंतशिर कर दिया। फारिस के अकब में वो बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा सफेद कैचर इसकी नजरों में आ गया। वो रहा। एकदम से इशारा किया तो फारिस ने बेख्तियार पीछे देखा। वो इसकी बाएं तरफ से निकल गई। लपक कर ड्रेसिंग टेबल से अपना कैचर उठा। ये रह गया था दिखाकर। तुम व्हाइट शर्ट के लिए आई थी। सीने पर बाजू बांधकर इसे याद दिलाया। इसके लिए भी आई थी। वो वहीं खड़े खड़े कैचर अपने बालों में फंसा रही थी कि जैसे इसके बगैर तो रात भरी से नींद ही ना आए। अच्छा, और किसके लिए आई थी? हो सकता है तुम्हारी इस लिस्ट के आखिर में कहीं मेरा नाम भी हो। महजूज होकर पूछा। तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में है ही नहीं। तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो धीरे से मुस्कुरा कर रह गया। सीढ़ियां उतरकर राहदारी की तरफ जाते हुए इसने फुर्सत से अपने पेशानी पर हाथ मारा। आखिर वो इसके कमरे में गई ही क्यों? आखिर क्यों? खुद को अंदर ही अंदर ढेर सारा डांटा। रुख किचन की तरफ किया। बीच रास्ते में याद आया कमरा इस तरफ नहीं है। राहदारी में दाखिल हुई तो सीधा स्टूडियो में पहुंच गई। वहां से झुंझलाकर अपने कमरे में वापस आई। दरवाजा बंद कर अपने दोनों हाथ दहकते गालों पर रखे। मेरा तो अपने कमरे में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा लग रहा है? यूं लगा जैसे इसने इसके करीब आकर एक बार फिर सवाल दोहराया। दिल धड़क उठा। एहसासात अजीब होने लगे। इससे पहले गुस्सा आता था, अब तो बुरा भी नहीं लगता था। दिल में जगह नहीं दे सकती तो अपने कमरे में ही दे दो। गाल से हाथ हटाकर फिर अपने एहसासात से उलझकर अपने पेशानी को छूकर तसल्ली की कि तबीयत तो ठीक है। फिर दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? गहरी सांस लेकर खुद को इसकी हिजल आंखों के असर से निकाला। फिर जेब से बादाम निकालकर मुंह में डालती खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। वो ट्रैक सूट में मलबूस पिछले 1 घंटे से जॉगिंग ट्रैक पर था। शर्ट कमर से चिपकी हुई थी। बाल पसीने से भीग रहे थे। चेहरे पर सुर्खी थी और सांसें चढ़ी हुई थी। सुबह का उजाला फैल चुका था। धूप में सब्जा चमक रहा था। रोड पर भी हमदोरफ्त नजर आने लगे। एयरफोन्स कान से निकालकर जेबों में अड़सते हुए वो बेंच पर बैठ गया। कुछ देर तक इसकी निगाहें सब्जे से होती हुई जॉगिंग ट्रैक के इस पार आहिनी बाड़ पर जमी हुई थी। इसने कलाई मोड़कर वक्त देखा और फिर उठकर घर की जानिब रवाना हो गया। घर में मामूल की तरह जिंदगी बेदार हो चुकी थी। इसने शावर लेकर कपड़े बदले, फ्रेश होकर नीचे आया तो किचन में नाश्ते का इंतजाम हो रहा था। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। कुछ देर तक इनके पास बैठा रहा। मुंतजिर निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। जन्नत अभी तक नहीं आई थी। मिसेस शिराजी ने पूछा तो वो उठ गया। मैं देखता हूँ इसे। कमरे से निकलकर दाएं जानिब स्टूडियो के बराबर में साथ वाले कमरे इसका था। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। पर्दों की जर्द से झांकती तेज रोशनी में वो बेड पर दिखाई दी। कुशन्स के ढेर में वो इस कदर सुकून से सो रही थी कि इसे जगाने का इरादा तर्क करके वो खिड़कियों के सामने जा खड़ा हुआ। जरा से पर्दे सरका कर स्विमिंग पूल के इस पार देखा। गुज़िश्ता शब का वाकया याद आया तो मुस्कुराहट लबों को छू कर गुजर गई। मुड़कर कमरे का जायजा लिया।
بہت سی اشیاء سیٹ ہو چکی تھی اور کچھ سامان ابھی بھی صوفے پر اور بیگز میں رکھا ہوا نظر آ رہا تھا. کمرے کی ترتیب اور سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا ہر چیز بہت ہی چاہت سے منتخب کی گئی تھی. ہر رنگ بہت سوچ کر چنا گیا تھا. کھڑکیوں کے پردے، دیواروں کی پینٹنگز، گلدان، قالین. ایسے ہی ایک بار اس نے بیڈ روم سجایا تھا اور پھر اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی پسند اور مرضی کی ہر ایک چیز اس نے کمرے سے نکال دی تھی. تب اس نے پردے، پینٹنگ، بیڈ شیٹس، اس کے کپڑوں کی ترتیب، دراز میں رکھی اس کی گھڑیوں اور ٹائیوں کی سیٹنگ کو بھی اپنی مرضی سے بدلنا تھا. وہ جیسے اس کا ہر کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی. اس کی ضرورت، اس کی چاہت ہونا چاہتی تھی. گہری سانس لے کر اس نے ایک تائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی جہاں سب کچھ تھا مگر وہ نہ تھا. نہ اس کی کوئی چیز تھی، نہ جگہ تھی. لندن میں انہوں نے سب کچھ ایک ساتھ شیئر کیا تھا مگر یہاں آ کر جیسے ایک بار پھر ایک خلا سا آ گیا تھا. یہ اس کا خیال تھا مگر یہ خیال غلط تھا. تمام تر کوششیں اس کی طرف سے تھی. جنت کمال نے قدم نہیں بڑھائے تھے. وہ ایک فاصلہ سا قائم رکھے، جہاں تھی ابھی بھی وہیں نظر آ رہی تھی. نیند میں ذرا سا کسمس آتے ہوئے اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھولی تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا. وہ بھی مندی مندی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. سستی اور طبیعت کا بوجھل پن ایسا کہ اٹھنے کو اب دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. گڈ مارننگ. کھڑکی کے پردے کھینچ کر وہ اس کے پاس آ گیا. آسمانی رنگ کی جینس پر سیاہ اور سفید امتزاج کی شرٹ جس کا ہوڈ گردن پر تھا، آستین کوہنی تک مڑی ہوئی تھی. ہر اسٹائل سے مکمل آری بال جو پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. دیوار گر کھڑکیوں کی دھوپ اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے آنکھیں مسل کر اور پیشانی رگڑ کر پوچھا. ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے. فارس نے جھک کر ہاتھ بڑھا کر جیسے کسل مندی سے تھام کر وہ اٹھ گئی. تم رات دیر تک جاگتی رہی؟ نیند نہیں آ رہی تھی. ایک مبہم سی مسکراہٹ فارس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی. کل رات کو ہی کہہ رہا تھا کہ اس کا اس کمرے میں بہت دل لگ رہا ہے. اس نے مذاق اڑایا. جنت گڑبڑا کر رہ گئی. نیند کا دل لگنے سے کیا تعلق ہے بھلا؟ تب کر پوچھا. تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے. وہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا. میرے کمرے میں تو ادھر تکیے پر سر رکھا اور ادھر نیند آ گئی. ٹانگ پر ٹانگ جمائے میگزین اٹھا لیا. وہ تو میں اس لیے سو جاتی تھی کیونکہ تم میرا سر بہت کھاتے تھے. فارس نے میگزین کے صفحے الٹتے ہوئے نگاہیں اٹھائیں. ایک زومبی کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب لگ رہا تھا. جنت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. جبڑے بھینچ گئے، مٹھیاں بند ہو گئی. اس کے تاثرات انتہائی سنجیدگی سے ملاحظہ فرمائے گئے. کیا ڈاکٹر آمنہ نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ میگزین رکھ کر بولا. کیا آنٹی نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے غصہ مت دلایا کرو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یاد دلایا. لندن میں 2-3 بار تو اس کی شکایتیں لگا کر مسز شیرازی سے ڈانٹ پڑوا چکی تھی. میں جسٹ ایک بات کرتا ہوں اور تمہارا پہاڑا چڑھ جاتا ہے. صرف بات کرتے ہو؟ صرف بات؟ لہجے میں غصہ، حیرت، صدمہ سب در آیا. ہاں، فار ایگزامپل اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اس طرح نیند میں اٹھ کر اور اس اول جلول سہولیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو تو تمہیں اس بات پر بھی غصہ آ جائے گا. اور جنت کمال کے تاثرات، احساسات، جذبات ایک دم سے بدلے. بنجر ویران سرزمین یکایک سبزہ زار ہو گئی. چہرے پر ایک دم سے سرخی دوڑ گئی. غصہ کہاں گیا پتہ نہیں چلا. بات کیا ہو رہی تھی اندازہ نہیں تھا. دماغ نے جھنجھوڑ کر دل کو پٹکا. بار بار کوشش کی، فارس کی چالوں کا احساس دلایا، ماضی کا حوالہ دیا، دردناک قصے سنائے. تب جا کر محترمہ کو ہوش آیا. تم جاؤ یہاں سے. بازو پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھایا. پورا زور لگا کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لائی. دیکھا، اب یہ بات ہے مجھے کمرے سے نکالنے والی. وہ دروازے میں ہی استاد ہو گیا. میں تمہیں نکال نہیں رہی، جانے کا کہہ رہی ہوں. روحان سی ہو کر وضاحت دی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق میرا سر ہے. جھنجھلا کر کہا. کیا سر میں دماغ بھی ہے؟ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے. اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے. وہ بے ساختہ ہنس دیا اور وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پاؤں پٹکتی واش روم میں گھس گئی. او ہاں، یاد آیا، زمبی کا تو دماغ نہیں ہوتا. بلند آواز میں کہا. واش روم میں کوئی چیز فرش پر ٹھا کر کے گری تھی. وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا مسکراتے ہوئے پلٹ گیا اور واش روم کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی جنت کمال اپنے اول جھلول سہولیوں کو دیکھ رہی تھی اور بہت غور سے دیکھ رہی تھی. ناشتے کی میز پر اسے اندازہ ہوا آج فارس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا. چند ایک فون کالز اٹینڈ کرنے اور کچھ ضروری ہدایات یہاں وہاں دینے کے بعد اس نے اپنا موبائل فون بھی آف کر دیا. اب وہ جہاں جہاں جاتی وہ اپنی شرٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے تھا. کیا ہے؟ چڑ کر پوچھا. میں تو بس ٹہل رہا ہوں. اس نے کندھے اچکائے. تو کہیں اور جا کر ٹہلو. مگر وہ کہیں نہیں گیا. تمہیں پتا ہے آج میں آفس کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آج سے تم جم میں میرے ساتھ ورک آؤٹ کرنے والے ہو. جنت کی آنکھیں پھیل گئی. مجھے تمہاری طرح کوئی مسلز نہیں بنانے. میں آلریڈی بہت سمارٹ ہوں، فوراً سے کہا. مگر فارس نے جیسے اس کی بات نہیں سنی تھی. ہر ٹرائمیسٹر کے لیے سیف ایکسرسائزز جو تم آرام سے کر سکو گی.
لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے. میں پریگننٹ ہوں, بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی. جہاں میرے جیسے پرسنل ٹرینر ہو, جو بچے کا باپ بھی ہو, وہاں بھلا تمہیں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے. دانت پیس کر کہا. وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے گراؤنڈ فلور پر اپنے جم لے آیا. ایک لمبا سا ہال جو ہر طرح کی اکوپمنٹ سے بھرا ہوا تھا. وہ گلاس وال سے اسے ورک آؤٹ کرتے ہوئے جھانک لیتی تھی, مگر اندر کب بھی نہیں گئی. اب اندر آ گئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیسے نکلے. سلائیڈنگ ڈور بند کر کے فارس اس کی طرف متوجہ ہوا. چلو اب شروع کرتے ہیں. وارم اپ کے بعد اس نے سب سے پہلے کارڈیو ورک آؤٹ کروانا شروع کیا, اور جنت کچھ بے دلی اور جھنجھلاہٹ سے اس کی انسٹرکشن پر سوچ سمجھ کر عمل کرتی رہی کہ بس 10-15 منٹ تک ایکسرسائز کروائے گا اور پھر چھٹی ہو جائے گی. مگر اس کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب وہ دورانیاں بڑھاتا ہی گیا. اوپر سے ذرا ذرا اس کی غلطی پر الگ ڈانٹ پڑ رہی تھی. ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ہاتھ میں جان نہیں ہے کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ آر یو ڈیڈ؟ یعنی کیا تم مر چکی ہو؟ وہ اچھا خاصا تپی ہوئی تھی, مگر تحمل سے سب سنتی رہی, سہے جا رہی تھی. دوسروں کے شوہروں کی بیویاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو, اور ایک تم ہو. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بینچ پر ورک آؤٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی, ذرا بتاؤ تو یہ کون سے مرد ہیں جو کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو؟ میں تو ایسے کسی مرد کو نہیں جانتا. اس کے پاس کھڑا واچ بینڈ پر سیکنڈز کے حساب سے ٹائم دیکھ رہا تھا. ہاں تو تم اپنے جیسوں کو ہی جانتے ہوگے نا. تب کر بولی. کھڑوس, بے رحم, ظالم. بقیہ الفاظ زبان میں ادا کیے. کچھ کہا؟ تمہاری تعریف کر رہی تھی. اونچی آواز میں کرو ذرا, میں بھی سنوں. اس نے دانت پیسے. اب بس, میں بہت تھک چکی ہوں. اس نے ہاتھ اٹھا لیا. 5 منٹ باقی ہیں. اس سے سختی دکھائی. وہ روحان سی ہوئی. 5 منٹ بڑی مشکل سے گزرے. 2 منٹ کا وقفہ ملا تو گہری سانس لیتی بینچ پر بیٹھ گئی. سر داں یوں بھری جیسے اس پر نہ جانے کتنا ظلم ڈھایا گیا ہو. بوتل منہ سے لگا کر 2 گھونٹ لیے, پھر مڑ کر فارس کو دیکھا. وہ سامنے ہی سیاہ میٹ پر کھڑا 10-10 kg اٹھائے ہوئے تھا. لمحے بھر کے لیے آنکھیں پھیلی تھی. دوسرے ہی پل منہ سے ماشاء اللہ نکلا. ایسے تو نہیں وہ اتنا فٹ نظر آتا تھا. اور تیسرے ہی پل وہ خود سے اپنے لیے اپنی مرضی کا ورک آؤٹ منتخب کیے ریک پر پہنچ گئی. اس سے سارے مشکل ورزش کروائی جا رہی تھی, اور خود دیکھو کتنے آرام سے ڈمبل اٹھا رہا تھا. آسان کام اپنے لیے اور مشکل اس کے لیے. اس نے بڑے سائز والا اٹھانا چاہا تو دن میں تارے دکھ گئے. چلو کوئی بات نہیں, شروعات کم وزن سے کر لینی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. خود کو تسلی دیتی سیدھی اور تبھی نگاہ فارس سے 2-4 ہوئی. وہ دونوں ہاتھوں میں مہارت سے وزنی ڈمبل اٹھائے آرم ورک آؤٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابری جسے دبا کر رخ بدل دیا گیا. اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. گلا کھنگار کر گال پر بکھرتی لیٹوں کو پیچھے کی اور جیسے تیسے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر 5 kg کا ڈمبل اٹھایا. آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک ابھری. اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا. اتنی ہی زوردار آواز گونجی اور اتنی سرعت سے وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی. فارس اپنا ڈمبل رکھ کر تیزی سے اس کے پاس آیا. وہ جھک کر قدموں میں دیکھ رہی تھی. اللہ کا شکر تھا کہ پاؤں بچ گئے تھے, ورنہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی خود کو نقصان پہنچانے کی. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے سختی سے ڈانٹ دیا. وہ پتہ نہیں کیسے ہاتھ سے چھوٹ گیا. گھبرا کر فوراً ہی وضاحت دی. خود سے چل کر تمہارے ہاتھ میں آیا اور چھوٹ گیا. اس کا پارا چڑھ گیا تھا. کچھ ہو جاتا, اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ کر سہم گئی. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھے تصور کر کے یہ ڈمبل گرایا؟ تیوری پر بل ڈال کر غصے سے کہا. نہیں تو پھر یہ مجھے میرے سر پر گرتا ہوا کیوں محسوس ہوا؟ ضبط کر کے پوچھا. اب اگر تم نے مجھے کچھ اور کہا نا تو میں سچ مجھ میں تم پر گرا دوں گی. اس کے تاثرات سے خائف ہو کر وہ فوراً دھمکی دے رہی تھی. پہلے ٹھیک سے اٹھانا تو سیکھ لو بروسلی کی بہن. اس کے قدموں سے ڈمبل اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر رکھا. وہ بھویں سکیڑے کھڑی رہی. جو ورک آؤٹ میں نے بتایا وہ کون کرے گا؟ اپنے سینے پر بازو باندھ کر سختی دکھائے. مجھے نہیں پتا, اب بس ختم کرو یہ سب. ابھی تو صرف 30 منٹ ہوئے. بازو سے پکڑ کر اسے ٹریڈ مل پر کھڑا کر دیا. اسے جی بھر کے رونا ہے. اسپیڈ ایڈجسٹ کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آہستگی سے قدم اٹھانا ہی پڑے. تم آخر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ ہاں. 10 منٹ کے بعد اسپیڈ بڑھانے آیا تو پھٹ پڑی, مگر اسے تو جیسے کوئی آواز ہی نہیں آئی. کیا مصیبت ہے؟ جھنجھلاہٹ کے حالت میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی. سانس پھول رہا تھا, دھڑکن تیز ہو رہی تھی. مڑ کر دیکھا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آیا. فوراً سے رفتار کم کی. سکھ بھری سانس لیتے اب مریل سے قدم اٹھا رہی تھی جب وہ کسی جن کی طرح اچانک نمودار ہوا. یہ کیا زومبی کی طرح چل رہی ہو؟ ڈانٹ کر اسپیڈ واپس ایڈجسٹ کرنا چاہیے, اور جنت کی تو جیسے سر پر لگی اور تلوں پر بجھی. زومبی مت کہو مجھے, چیخ کر بولی. اگلے ہی پل اس کا رنگ اڑا. گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھانا شروع کیا. فارس اسپیڈ بڑھا رہا تھا. فارس پلیز اسپیڈ کم کرو, وہ چیخی, مگر اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں. ہاں تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟
کنٹرول بٹن پر ہاتھ رکھے اب وہ تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی تھی میں، اسے بہت تیز تیز قدم اٹھانا پڑے تھے، بس بھاگنے کی کسر رہ گئی تھی، پریشان ہو کر ہاتھوں پر گرفت بڑھا کر گر نہ جائے کہیں۔ آنٹی فارس کو دیکھیں۔ کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو وہیں کھڑے کھڑے چلائے، انہوں نے مجھے بہت بار دیکھا ہوا ہے، اب تم دیکھ لو۔ اپنی گہری آنکھیں اس پر جمائے سنجیدگی سے کہا، میں گر جاؤں گی، کیا میں اتنا ہینڈسم ہوں؟ فارس پلیز، نہیں گرو گی، یہ مناسب اسپیڈ ہے، شاباش، تیز تیز قدم اٹھاؤ۔ وہ کنٹرول بٹن پر ہاتھ رکھے ذرا سا پیچھے ہٹا۔ دوبارہ ایسے نہیں کروں گی، منت کر کے بولی۔ اس کی روتی شکل دیکھ کر ترس آگے اسپیڈ کم کر دی۔ ڈرامے کرنا کوئی تم سے سیکھے، 15 منٹ تک اب یہی اسپیڈ رہے گی، تحکم سے کہہ کر وہ واپس بینچ پر جا بیٹھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ بے دلی سے چلتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے ورک آؤٹ ختم ہوا اور وہ تو جیسے رسیاں توڑوا کر جم سے بھاگی۔ آج پہلا دن ہے تو اس لیے کم وقت دیا ہے، راہداری سے گزرتے ہوئے فارس نے کہا۔ یہ کم وقت تھا؟ جنت کی آنکھیں ابل پڑی۔ کارڈیو ورک آؤٹ کل ٹھیک سے کرنا، ٹھیک ہے؟ پائپس ورک آؤٹ آج 10 بار کیے ہیں تو کل 15 دفعہ کریں گے۔ ٹریڈ میل 25 منٹ واک کرنا ہوگی۔ شولڈر ورک آؤٹ کا دورانیہ بھی بڑھانا ہوگا۔ وہ ابھی سے آنے والے کل کے لیے سب ترتیب دے رہا تھا اور جنت کی شکل ایسے ہو رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے رو دے گی۔ اللہ کرے کل اسے صبح 7 بجے ہی آفس جانا پڑے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی۔ تم نے کچھ کہا؟ اس نے گردن موڑ کر پوچھا۔ وہ گڑبڑا کر رکی کہ دعا تو دل میں کی تھی، اس نے کیسے سن لی؟ نہیں، بھلا میں کیا کہوں گی؟ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر مسز شیرازی جنت کے کمرے میں آ گئے۔ نیچے شفٹ ہو جانے کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں بآسانی آ جا سکتی تھی۔ کھڑکیوں سے سوئمنگ پول نظر آتا تھا، دیوار پر دھوپ اتری ہوئی تھی، سبزہ روشنی میں چمک کر اور ہرا لگ رہا تھا، اور اسی طرف وہ دیکھ رہی تھی۔ جنت مسلسل بولتے ہوئے وارڈروب کھولے کھڑی تھی، وہ اس کی سن رہی تھی، اسے جواب بھی دے رہی تھی۔ وارڈروب میں صرف اس کی چیزیں، اس کا سامان تھا، بچے کے لیے کی جانے والی شاپنگ ترتیب سے نیچے رکھ رہی تھی۔ کمرہ چونکہ بڑا تھا تو دائیں طرف کا حصہ بچے کے لیے بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا جا سکتا تھا۔ بیبی کاٹ یہاں اچھا لگے گا نا؟ انہوں نے کہا۔ ہے نا، میں نے بھی کل رات یہی سوچا ہے، اور اس دیوار کے ساتھ میں الگ سے وارڈروب لے کر لگا لوں گی، کپڑے کھلونے سب ترتیب سے رکھ دوں گی۔ انہیں ادراک ہوا آنے والے وقت کے بارے میں اس کی سوچ کافی حد تک بدل چکی ہے۔ وہ اپنے خوف کو مٹا کر نئے خوف سجانے لگی ہے۔ انہیں اس مثبت تبدیلی پر خوشی محسوس ہوئی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، وہ دل سے مسکرائیں۔ جنت ان کے پاس صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سچ سچ بتائیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ کس بارے میں؟ آپ کو پوتا چاہیے یا پوتی؟ وہ آنکھوں میں تجسس اور اشتیاق لیے پوچھ رہی تھی۔ مجھے بس اپنے بیٹے کی صحت مند اولاد چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ یہ کہنے کے لیے ڈھیر سارا شکریہ، ان کے گال سے گال مس کر کے کہا، پھر اٹھ کر دوسری اشیاء سمیٹنے لگی، ساتھ ہی شادی کا حوالہ بھی دے رہی تھی۔ مسز شیرازی اب وارڈروب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 15 دن فارس وجدان کی سنگت میں گزارنے کے باوجود اس نے کمرہ الگ کر لیا تھا۔ جانتی تھی فارس اسے وقت اور سپیس دے رہا تھا، وہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک آزادی تھی، خود سے ایک فاصلہ قائم کر کے وہ اسے اپنا فیصلہ بدلنے کا موقع دے رہا تھا۔ ان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی، مگر کچھ سوچ کر جانے کیوں دل اداسیوں سے گھر گیا۔ منی کچن سیٹ، سفید رنگ کے مخملی کپڑے، آنکھوں میں اضطراب لیے انہوں نے جنت کی طرف دیکھا۔ لندن میں فارس ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ جنت رک گئی، گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ چند لمحوں تک کھڑی رہی۔ اب وہ انہیں الرجی ری ایکشن کا بتایا یا سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریسنٹ کا حوالہ دے، وہ انہیں کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی وہ تو ٹھیک رہے، بس ذرا سا زکام ہوا تھا اور کچھ نہیں، مسکرائی۔ وہ گہری سانس لے کر چپ ہو گئی، رخ بدل کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ کل آپ کہہ رہی تھی مجھے پینٹنگ دکھائیں گی؟ ان کی خاموشی اور آنکھوں سے جھلکتی پریشانی محسوس کر کے ان کے پاس آئے۔ ہاں، ایک مکمل کی، کافی عرصے سے بنا رہی تھی لیکن ادھوری تھی، تم دونوں لندن چلے گئے تو پھر فرصت سے مکمل کی۔ چلیں پھر مجھے دکھائیں تاکہ میں اسے ریٹ کر سکوں۔ ویسے تو آپ کی ہر پینٹنگ کو 10 میں سے پورے 20 نمبر دیتی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ جنت ویل چیئر پر ہاتھ جمائے ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ گئی۔ سامنے ہی دیوار پر سفید چادر میں ایک لارج سائز کی پینٹنگ دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ اب تک یہ مسز شیرازی کی تمام پینٹنگز میں یہ سب سے بڑی تھی، تقریباً آدھی دیوار کو کور کر رکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹایا، گہرے رنگوں سے مزین ایک ڈارک سی پینٹنگ سامنے آئی۔ جنت کمال دم سادے کھڑی رہ گئی۔ سمندر کی طرف آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ایک وسیع و عریض محل، لمبے مینار، اونچی مضبوط دیواریں، محل کے باہر جگہ جگہ سیاہ ہوتی گھاس سے آدھے چھپے آدھے ظاہر ہوتے خون آلود نیزے، تیر اور تلوانے۔ محل کی تمام کھڑکیاں تاریک، صرف ایک کھڑکی روشن تھی۔ ایک کھڑکی کی چوکھٹ پر سرخ خون ٹپک رہا تھا، اندر کسی کی موجودگی کا بھی گمان ہو رہا تھا۔
انگلیاں خون سے رنگی ہوئی، تلوار ٹوٹی اور حفاظتی چوغا پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس قدر تفصیل اور صفائی سے ایک ایک چیز بنائی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ زبردست! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ آپ نے کب بنائی؟ کافی عرصے سے بنا رہی تھی، ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی تھی، اب مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں، وہ کہہ کر آگے ہوئی۔ اسے اور ادراک ہوا اسٹوڈیو میں دیوار کے ساتھ جو سفید کپڑے میں ڈھکی ہوئی چیز تھی وہ یہی پینٹنگ تھی۔ بہت گہری ہے، اس نے کہا، جیسے یہ ہتھیار، خون، دیواریں اور یہ سیاہ جڑیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر ایک شے کی اپنی ایک حکایت ہے۔ اس کی واقعی میں ایک کہانی ہے، سنو گی؟ جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ضرور، آنکھوں میں اشتیاق لیے کہا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس اسٹوڈیو کے دروازے میں رکا تھا، دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر مسز شیرازی کی آواز سنتے ہی رک گیا۔ ایک جادوگر شہزادے نے زخمی ہو کر اونچی لمبی دیواروں کے ایک مضبوط محل میں خود کو قید کر لیا۔ انہوں نے ہاتھ سے محل کی واحد روشن کھڑکی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہے، ہاتھ خون آلود ہے، ہتھیار بھی ٹوٹ چکا ہے، گھوڑا بھی نہیں رہا۔ جنت دم سادئی نے بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ جادوگر شہزادے نے اپنی رہی سہی قوت مجتمع کی اور محل کی دیواروں کے ساتھ اگے خوبصورت پھول اور پودوں کو خطرناک کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا۔ رنگ برنگے پھول، نرم ملائم گھاس اور سورج کی روشنیوں سے چمکتا سبزہ سب سیاہ ہو گیا۔ دیواروں سے وحشت ٹپکنے لگی۔ اونچا مضبوط محل ہر کسی کو خوفزدہ کرنے لگا۔ اد کھلے دروازے سے انہیں دکھا فارس اپنی جگہ منجمد کھڑا تھا۔ اب جب بھی کوئی خزانے کی تلاش میں محل کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اپنے اندر زندگی کی لہر لیے وہ خونخوار جھاڑیاں دیوار بند کر اسے لہولہان کر دیتی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلنے لگتا، لوگ محل سے دور بھاگنے لگے۔ جنت کی نگاہیں مسز شیرازی پر ٹھہری تھی اور مسز شیرازی کی نگاہیں پینٹنگ پر۔ وقت گزرنے لگا، دنیا بدلنے لگی، صدیاں بیت گئے، مگر محل کے اندر جادوگر شہزادے کے لیے اس کا وقت رکا رہا۔ اس کے زخم، اس کی اذیت، اس کا ہر غم اس کے لیے ٹھہرا رہا۔ شہزادے کو لگتا تھا یہ اس کی دنیا میں آنے کی سزا ہے یا پھر اس فتح کی جو اس نے اپنا سب کچھ ختم کر کے حاصل کی تھی۔ دروازے کے اس پار فارس کی آنکھوں میں حزن کی ایک لہر اٹھی، سرخ ڈوروں میں کرب اترا، لب بھینچے رہے، درد بڑھتا گیا۔ پھر جنت سامنے یہ فلور کشن پر بیٹھی انہیں مگن ہو کر سن رہی تھی۔ پھر یہ کہ ایک غریب یتیم لڑکی جو جادوگر خاندان سے نہیں تھی کچھ وحشیوں سے بچتی بچاتی محل کی جانب نکل آئی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے محل میں داخل ہونے کی ٹھانی، مگر چونکہ وہ جادو نہیں جانتی تھی اس لیے اس کا محل کی حدود میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ جس وقت وہ محل کے بیرونی دروازے پر وحشی درندوں میں گھری ہوئی کھڑی تھی، اس وقت شہزادے نے حیران ہو کر اسے کھڑکی سے دیکھا۔ محل کی بیرونی دیواروں سے اندر تک کے حصہ اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ سیاہ گھاس ہری ہو رہی تھی، زمین سے پودے پھوٹ رہے تھے۔ جس جگہ لڑکی کھڑی تھی اس جگہ پر اب کوئی کانٹے دار جھاڑی نہ تھی۔ دروازے پر جو جڑیں لپٹی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ کر راکھ ہو چکی تھی۔ دروازہ صاف ہوا تو لڑکی اندر آ گئی۔ وحشی درندے اس حد سے باہر رہے، اندر نہ آ سکے۔ روانی سے بولتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جادوگر شہزادی کے لیے وہ منظر کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس کا جادو اس لڑکی پر کسی طور اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے زمین ہری ہو رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، محل صدیوں سے تاریک رہا تھا، مگر اب لڑکی کے آتے ہی کرنیں بھی زمین پر اترنے لگی تھی۔ شہزادے کو لگا وہ لڑکی اس مضبوط حصار میں شگاف ڈال دے گی۔ جھاڑیاں روپ بدل لیں گی تو دیواریں کمزور ہو جائیں گی، دیواریں کمزور ہو گئی تو پھر وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اذیت، غم اور سبھی دکھ پھر سے آ جائیں گے۔ ماضی اپنا آپ دہرائے گا، پھر سے جنگ ہوگی، پھر سے فتح ہوگی اور پھر سے قید ملے گی۔ جادوگر شہزادہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنت کی سانسیں رک گئی، تجسس کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھ گیا۔ وہ جیسے ایک ایک منظر آنکھوں سے دیکھتی ایک ماورائی کہانی میں مکمل غرق ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے کوشش کی لڑکی محل کے اندر داخل نہ ہو سکے، مگر چونکہ جادو کا اثر اس لڑکی پر نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ دروازوں پر چڑھی خطرناک بیلوں کو زیادہ دیر تک اس کے راستے میں حائل نہ کر سکا۔ لڑکی جب محل کے اندر داخل ہوئی تو اس کا اٹھایا جانے والا ہر قدم خوف کی تاریکی اور وحشت کے سناٹے کو مٹاتا گیا۔ کھڑکیوں سے کرنیں اندر آنے لگی، جو مخلوق تاریکی میں بسیرا کرتی تھی وہ روشنی میں فنا ہونے لگی۔ محل کی پوری 9 منزلیں تھی اور ہر منزل جادوئی سی تھی، اپنے اندر بہت سے راز لیے ہوئے تھے۔ لڑکی پہلی منزل پر 10 دن رہی، دوسری منزل پر 10 دن، تیسری منزل پر بھی 10 دن، اور اس دوران اسے شہزادی کی خود نوشت ملی جو کہ صدیوں سے لکھتا آ رہا تھا۔ ہر منزل پر اسے کچھ حصہ مل جاتا تھا۔
جسے پڑھتے ہوئے وہ ایک اندیکھے وجود کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ اسے اپنے آس پاس شہزادے کی موجودگی کا گمان ہونے لگا۔ وہ اس سے باتیں کرتی، آوازیں بھی دیتی، نغمے بھی سناتی، مگر کب بھی جواب نہیں آتا تھا۔ میں تمہیں بچا سکتی ہوں، وہ اکثر اونچی آواز میں کہتی۔ میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں، وہ اسے یقین دلاتی۔ تمہارے زخم بھر جائیں گے، تمہارا درد بھی ختم ہو جائے گا، ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ مگر شہزادہ جو اسے ایک تھریٹ کے طور پر دیکھتا تھا، وہ اس کے سامنے کیسے آ سکتا تھا؟ اس کے لیے تو وہ ایک مجرم تھی، سزا کی مستحق تھی، جو اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کے محل میں گھس آئی تھی۔ 7ویں منزل پر پہنچتے ہی لڑکی کو احساس ہوا کہ اس کے پاؤں زخمی ہونے لگے ہیں۔ وہ ہڈیوں میں درد محسوس کرنے لگی۔ 8ویں منزل پر اس کی جلد پر لکیریں ابھرنے لگی، جیسے چھوٹے چھوٹے کٹس لگتے ہیں، ویسے ہی شہزادے کو خوشی ہوئی کہ لڑکی کی صلاحیت بالآخر ختم ہونے لگی ہے۔ اس نے اپنے جادو کا زور مزید بڑھا دیا۔ 8ویں سے 9ویں منزل پر پہنچنے تک لڑکی زخموں سے چور اور بری طرح نڈال ہو چکی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پہلی اور آخری بار اس قلعے کے بھوت سے یعنی کہ اس شہزادے سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے وہ دروازہ کھولا جس میں شہزادہ بند تھا، وقت کے دائرے میں قید، زخموں سے چور، کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا، حملہ کرنے کو مکمل تیار۔ لڑکی کے قدم رکھنے کی دیر تھی۔ محل کی بقیہ منازل کی طرح اس منزل پر بھی اس کی موجودگی کا اثر ہونے لگا۔ سیاہی مٹ گئی، اندھیرا چھٹ گیا، روشنی بکھر گئی، منظر صاف ہونے لگا۔ مگر یہاں ایک انہونی ہوئی۔ اس کا اثر صرف محل کی در و دیوار کو نہ ہوا، بلکہ شہزادے پر بھی ہوا۔ وقت کی زنجیر ٹوٹ گئی، شہزادے کے زخم بڑھنے لگے، اس کا درد ختم ہو گیا، اس کا جسم پھر سے صحیح سلامت ہو گیا، اور لڑکی بے جان ہو کر اس کے قدموں میں آ گری۔ آنٹی پلیز سیڈ اینڈنگ مت دو، فوراً ہی دکھی ہو کر کہا۔ مگر مسز شیرازی اس کہانی کی رائٹر نہیں تھی، وہ اس کی اینڈنگ کو نہیں بدل سکتی تھی۔ شہزادے کو اس آخری لمحے میں احساس ہوا کہ اپنا حصار مضبوط کرنے کے لیے وہ پچھلے 9 دنوں سے جس لڑکی کو اذیت سے دوچار کر رہا ہے، وہی لڑکی اس کے تمام درد اور اذیتیں اپنے وجود میں سمیٹ کر اسے اپنی آواز کا عادی بناتے ہوئے اس کی دل میں اپنے لیے محبت جگا کر ختم ہو چکی ہے۔ وہ چپ ہو گئی، جیسے کہانی بس یہیں تک تھی۔ ایک فسوس سا بندہ تھا جو ان کی خاموشی سے ٹوٹا۔ فارس کہانی کے حصار سے باہر نکلا ہے۔ ظالم شہزادہ 9 دن تک اس کی محبت نہیں پہچان سکا، گدھا۔ جنت کو غصہ چڑھ گیا۔ وہ دکھی اختتام پر بے انتہا دکھی ہوئی بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی مسکرائیں اور باہر دروازے کے پاس کھڑا فارس ہل تک نہ سکا۔ تمہیں شہزادے کی سائیکالوجی بھی سمجھنی چاہیے بیٹا۔ میں اسے کیا سمجھوں؟ آپ یہ دیکھیں، وہ لڑکی اس کا درد چننے آئی تھی آنٹی، اس کے لیے مرہم لائی تھی، اسے بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر شہزادے کو کیا پتا وہ جو اپنے ساتھ لائی ہے وہ اس کا مرہم ہے، اس کے زخموں کی دوا ہے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کے آنے سے پھول کھل رہے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہی پھول اس کے جادو کا اثر ختم کر رہے تھے تو وہ کیسے بھروسہ کرتا؟ وہ لاجواب ہو گئی۔ مسز شیرازی نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرائیں۔ جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت دکھ سہا ہوتا ہے، وہ اپنے گرد ایسی ہی ایک دیوار کھڑی کر لیتے بیٹا، اور تہیا کر لیتے کہ جب بھی کوئی کسی نے بھی یہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ اسے توڑ دیں گے، مگر اپنی حدود میں ہرگز نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے محل کی اونچی مضبوط فصیلوں کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ خود کو کسی کی ممکنہ اذیت سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ یہ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کو ہرٹ کر دینے میں، اور جن کا وہ واحد مقصد اس دیوار کو پھلانگ کر ان کے دامن سے سارے کانٹے چننا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی ہرٹ کر دیتے ہیں۔ بات گہری تھی، اس کے دل کو لگی۔ جب احساس ہوتا ہے تو وہ اس وقت کافی دیر سے پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ رک کر گہری سانس لی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ جادوگر شہزادے جیسے لوگ برے نہیں ہوتے بیٹا، وہ اتنی بار ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں جڑنے سے خوف آتا ہے، وہ بس کسی پر اعتماد نہیں کر پاتے۔ بات مکمل ہو کر ختم ہوئی تھی۔ اتری ہوئی شکل کے ساتھ اس نے رخ موڑ کر پینٹنگ کو دیکھا۔ گہرا سمندر، بلندیوں میں کھڑا ایک عالی شان سیاہ محل، مضبوط دیواریں اور کھڑکی۔ جادوگر شہزادہ کھڑکی میں تھا، دوسرا دروازے میں کھڑا تھا۔ لائم جوس لبوں سے لگائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا سیل فون کاؤنٹر ٹیبل سے اٹھا لیا تھا۔ اوپن کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ نگاہیں موبائل کی اسکرین پر ابھرتے اسے ایک جملے پر گڑ کر رہ گئی جو پہلے اسے مذاق کے سوا کچھ نہ لگا، لیکن اگلے ہی پل ثبوت کے طور پر عرصہ کی گئی تصویروں پر نظر پڑتی وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتے کے جھماکے سے ٹوٹ گیا۔ پہلے اس کا دل رکا، پھر سانسیں بھی تھم گئی۔
حیرت، صدمہ، بے یقینی، اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ ووڈن فلور نے یکایک آگ پکڑی تھی، گرد و نواح کی ہر ایک شے اندھیر ہوئی تھی۔ اس کا تنفس پھول گیا، آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شدید غصے کے عالم میں اپنا سیل فون سامنے دیوار پر دے مارا۔ فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کے پرواہ کیے بنا دھپ دھپ قدم اٹھاتی اپنے لگژری بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ پیشانی مسلتے، نچلا لب کاٹتے، بالوں کو نوچتے وہ کمرے میں متوحش سی ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول دی۔ اسے کوئی افاقہ نہ ہوا تو دروازہ سلائیڈ کر کے بالکنی میں آ گئی، مگر اندر کی آگ ہنزو جلتی بھڑکتی لپکتی ہی رہی۔ تنفس باری رہا، وحشت انگ انگ میں سما گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ جمایا وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کمرے سے باہر راہداری سے آگے لاؤنج کے سامنے فرش پر گرا اس کا سیل فون ایک بار پھر جگمگا رہا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے، جوس لکیروں میں پھیلا ہوا 2 انچ کے فرش سے نیچے دور تک پھیلا ہوا تھا، اور وہ باہر دیکھ رہی تھی اندھیروں میں، وہاں جہاں سب ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ آفس روم میں اپنا کام کچھ نپٹا کر پانی پینے کے غرض سے کچن میں آیا تو مسز شیرازی لاؤنج سے سیدھا وہیں آ گئی۔ کام ہو گیا؟ پیار سے پوچھا۔ ابھی باقی ہے، آپ پیئیں گی؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے کاؤنٹر کی طرف آ گیا۔ انہوں نے منع کر دیا، جلدی سو جایا کرو بیٹا، اس طرح رات گئے تک جاگنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ سنجیدگی سے تاکید کی۔ پہلے کام زیادہ تھا لیکن اب کوشش کروں گا جلدی سو جاؤں، کہہ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جنت تمہارے ساتھ اب کیسی ہے؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے مدھم آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، کل سے شہزادے کو گدھا کہہ رہی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ خالی گلاس میز پر رکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ آپ میری کوئی بات بھولتی نہیں ہے؟ مسز شیرازی ویل چیئر پر تھی اور وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مائیں بھلا اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی بھولتی ہیں؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ تب میں بچہ نہیں تھا، میرے لیے تو تم آج بھی بچے ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتا تھا۔ جب آپ مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں تب بھی بڑا ہو گیا تھا ممی۔ اس کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ فارس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پھر نرمی سے اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دکھ کچھ اذیت سے اسے دیکھتی رہی۔ تم لندن میں اپنے گھر گئے تھے، وجہ پوچھ نہیں رہی تھی، نہ ہی بتا رہی تھی۔ وہ بس اس کے اندر کی بے سکونی تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بالکل خاموش رہا۔ قبرستان گھر نہیں ہوا کرتے۔ وہ اپنے مردہ خواب اور خواہشات کا پیچھا رہ جانے والا سامان اٹھا لایا تھا۔ اس کی خاموشی نے اذیت سے دو چار کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، ان کی آواز بے اختیار بھیگی۔ فارس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ایسے مت کہا کریں ممی پلیز۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور لب کپ کپا رہے تھے۔ ممی پلیز۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوا۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو کبھی بھی کسی معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہرایا، لیکن میں تو ٹھہراتی ہوں۔ میرے سینے پر بوجھ ہے۔ جانے والے تو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے میں انہیں ایک نہیں کر پائی۔ میں تمہیں اور ریان کو بھی ایک تک نہیں کر پائی۔ وہ سسک پڑی۔ ان کے ہاتھوں پر فارس کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی پڑی۔ وہ فرش پر تھا اور وہ زمین پر اتر گیا۔ اذیت انگ انگ میں سما گئی۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کا ان سب معاملات میں کوئی قصور نہیں۔ اسے خود سے دور نہ کرو پلیز بیٹا، اسے سزا مت دو۔ وہ پیچھے ہوا، سر جھکایا، خاموش، ساکت۔ بس اس مقام پر آ کر اس کی ساری ہمت برداشت ختم ہو جاتی تھی، مزید سننے کی تاب نہیں رہتی تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی جنت راہداری سے نمودار ہوئی۔ آنٹی آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو اسٹوڈیو میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ساکت فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مسز شیرازی نے فوراً سے آنسو صاف کیے۔ فارس اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سر جھکا ہوا تھا تو وہ دیکھ نہیں سکی، مگر اس کی آنکھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا، پھر مسز شیرازی کے پاس آئے۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا تو وہ تب تک خود کو کمپوز کر چکی تھی، مگر ان کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھی۔ جی بیٹا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی مگر ان کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ وہ نچلا لب کاٹ کر رہ گئی، جانے فارس کے ساتھ ان کی کیا بات ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو چپ چاپ اوپر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ سونے سے پہلے آپ سے باتیں کر لوں، مگر آپ کمرے میں نہیں تھی۔ ہاں بس فارس کے پاس آئی تھی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، لہجے کو حتی الامکان نارمل کرتے ہوئے بولی۔ ان کے ہمراہ راہداری کی طرف جاتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف اوپر دیکھا تھا۔ اوپری منزل کی تمام بتیاں گل تھی، ہر طرف اندھیرا سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی یہ ایپیسوڈ، اور بیچ بیچ میں نا یہ سسپینس آ گیا، لائک یہ گلاس ٹوٹنا کون ہو سکتا ہے۔ مطلب بہت اچھا ناول ہے یار۔ اچھا آج نا آپ لوگ کو اپنے ایک فیلنگ بتاتی ہوں۔ یہ جب مسز شیرازی بتا رہی تھی نا کہانی، شہزادہ، جادو
اور جو بھی آتا ہے اس کو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ تو جو تھے شہر میں خود امیجن کر رہی تھی ایک شہزادہ اس کے ساتھ اتنے مسئلے. اصل میں تو وہ بات فارس کی ہی کر رہی تھی لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. لائک یہ جو امیجنری ورڈ ہوتا ہے نا یہ انسان کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. بلیو میں تو کوئی اس طریقے کی سن لیتی. اچھا اب اگر میں یہ اسٹوری سن بھی رہی ہوں نا پڑھ بھی رہی ہوں نا آپ لوگ کو سنا رہی ہوں تو میرا دماغ اسی میں ہی جا رہا ہے. اچھا اب یہ ہوا ہوگا ایسے ہوا ہوگا ویسے ہوا ہوگا. مطلب مجھے انہی چیزوں میں گھسنا پڑتا ہے. آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا. مطلب میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی درد بھری کہانی بھی سنا دے داستان بھی سنا دے نا تو میں اسی میں ہی کھو جاتی ہوں. اچھا پھر کیا ہوا, پھر اس کے ساتھ کیسے ہوا, اچھا پھر اس کا کیا ریزلٹ نکلا, اس کا کیسے ہوا. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. ویسے دیکھا جائے تو اوور آل یہ ناول بہت اچھا, مجھے تو بہت زیادہ مزے کا لگ رہا ہے یار. جیسے جیسے پڑھتے جا رہے نا مطلب ایپیسوڈ اینڈ کرنے کا دل نہیں کرتا. پر 1 گھنٹے سے زیادہ اگر میں کر لوں نا میرا موبائل کہتا ہے بس باجی اب بس کر دو, اب اور نہیں پڑھنا. خیر نہیں آج میں کوشش کروں گی 2 کر کے نا ایپیسوڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں. اور دوسرا کیا کہہ رہی تھی میں یہ کہ یار آپ لوگ سبسکرائب کر لیا کرو. آپ لوگ کی سبسکرپشن اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے پر آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ تو سبسکرائب ہی نہیں کرتے. بھائی صاحب سبسکرائب کیا کرو. جسٹ کیڈنگ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں بس جلدی سے ابھی اپلوڈ مطلب پڑھتی ہوں ریکارڈ کرتی ہوں اور پھر اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ سے. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے لو یو آل. اللہ حافظ.